यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई बहन, खुदा की शुक्रगुजारी करना कि खुदा हम सबको एक मौका दिया है उसके कलाम को सुनने के लिए। मौका तो खुदा देता है, मगर वो मौक़ों का फ़ायदा उठाना हमारा काम है। आप लोगों को याद होगा कि गए सो वक्त हम लूका की इंजिल बाब 9 और उसकी आयत 1 से आयत 26 तक गौर करे थे, और हम 3 बातें देखे थे। पहली बात थी, यीशु मसीह अपने 12 शागिर्दों को खिदमत गुजारी के लिए भेजते हैं। दूसरी बात थी, यीशु मसीह 5,000 लोगों को खिलाते हैं। तीसरी बात थी, यीशु मसीह अपनी मौत और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने का इकरार करते हैं। अब हम कलाम में आगे बढ़ेंगे और आयत 27 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 27 से आयत 31 तक। लिखा हुआ है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं, बास ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाहत को देख ना लें, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। फिर इन बातों के कोई 8 रोज़ बाद ऐसा हुआ कि वो पतरस और यूहन्ना और याकूब को हमरा लेकर पहाड़ पर दुआ मांगने गया। जब वो दुआ मांग रहा था तो ऐसा हुआ कि उसके चेहरे की सूरत बदल गई और उसकी पोशाक सफ़ेद बरख हो गई। और देखो, 2 शख्स यानी मूसा और एलिया उससे बातें कर रहे थे। ये जलाल में दिखाई दिए और उसके इंतकाल का जिक्र करते थे जो यरूशलेम में वाक़ई होने को था। तो प्यारे भाई बहन, मसीह आयत 27 में बोलते हैं, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ कि उनमें से जो यहाँ खड़े हैं, बास ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाहत को देख ना लें, मौत का मज़ा हरगिज़ ना चखेंगे। तो यहाँ पतरस हमारे लिए ये आयत का तर्जुमा करते हैं, यानी कि ये आयत के बारे में समझाते हैं। उन्हें बोलते हैं कि उन्होंने बादशाहत को देखे। अब सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ देखे? पतरस मसीह के साथ मुक़द्दस पहाड़ पे थे और उन्होंने अपने आँखों से देख चुके थे। उन्होंने इसके बारे में अपने दूसरे खत में बोलते हैं, जहाँ बाब 1 और आयत 16 से 18 में लिखा हुआ है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावन यीशु मसीह की कुदरत और आमाद से वाकिफ किया था, तो दगाबाजी की गढ़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी, बल्कि खुद उसकी अजमत को देखा था कि उसने खुदा बाप से उस वक्त इज्जत और जलाल पाया जब उस अफजल जलाल में से उसे ये आवाज़ आई कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। और जब हम उसके साथ मुक़द्दस पहाड़ पर थे तो आसमान से यही आवाज़ आती सुनी। तो ये तरीक़े से शमौन पतरस समझाते हैं। प्यारे भाई और बहन, कलाम आगे ये बताता है कि मसीह जो हैं अपने शागिर्दों में से 3 शागिर्दों को लेके पहाड़ पे गए दुआ करने के लिए। उनके साथ पहाड़ पे जो शागिर्दां गए वो थे पतरस, यूहन्ना और याकूब। मसीह में ये खूबी थी कि उन्होंने अकेले में दुआ करते थे, अपने 12 शागिर्दों के साथ दुआ करते थे, भीड़ में दुआ करते थे और अपने खास 3 शागिर्दों के साथ दुआ करते थे। यहाँ हम ये सीखते हैं कि हम हमारे साथियों में से 2 या 3 साथियों को चुनना जिसके साथ आप दुआ कर सकते हैं। मसीह के मिसाल को हमारे जिंदगी में लेना हमारे जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होना चाहिए। मसीह दुआ पे काफी जोर दिए और हम भी दुआ करने के लिए पीछे हटना नहीं चाहिए। आगे कलाम बताता है कि मसीह जैसा दुआ कर रहे थे तो उनके चेहरे की सूरत बदल गई और उनके कपड़े जो उन्होंने पहने हुए थे बर्फ के वैसा सफेद हो गए। यहाँ जो बात हमको बताई गई है वो ये नहीं है कि एक रोशनी उन पे चमकी, यानी कि एक रोशनी उन पे डाली गई जैसा कि हम टॉर्च लाइट डालते हैं। उनके ऊपर रोशनी डाले नहीं गई बल्कि रोशनी उनके अंदर से आई।
یعنی کہ ان کے جسم میں سے۔ تھوڑے لوگ جو ہیں ایک عجیب سوال کرتے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ہم جنت میں کپڑے پہنیں گے کیا؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں ہم پہنیں گے، مگر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم کو کپڑوں کی ضرورت پڑیں گی۔ کئی کو بولے تو ہم خدا کے جلال سے پہنائے جائیں گے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ ایلیا اور موسیٰ مسیح سے بات کر رہے تھے اور ان لوگاں جلال میں دکھائی دیے اور مسیح کے انتقال کے بارے میں بات کر رہے تھے جو یروشلم میں واقع ہونے والا تھا۔ پیارے بھائی اور بہن، موسیٰ جو ہیں شریعت کے طرف سے تھے اور ایلیا نبیوں کے طرف سے تھے۔ پولس رسول بولتے ہیں کہ جو خوشخبری انہوں سنائے ہیں اس خوشخبری کے گواہ شریعت اور نبیاں ہیں۔ خوشخبری جو ہے پرانا عہد نامہ کے خلاف نئی بات کرتی ہے۔ پولس رسول ہم کو اس طریقے سے بتائے ہیں جہاں انہوں رومیوں کا خط باب 3 اور اس کی آیت 21 میں بولتے ہیں، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راز بازی ظاہر ہوئی ہے جس کی گواہی شریعت اور نبیوں سے ہوتی ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، شریعت اور نبیاں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ صرف ایک ہی راستے سے جو خدا ہم کو بچاتا ہے، بولے تو وہ راستہ ہے راز بازی کے ذریعے سے، جسے ہم ایمان کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ پرانا عہد نامہ میں جو ہے یہ راز بازی جانور کے خون بہانے کے ذریعے سے حاصل ہوتی تھی، یعنی کہ برے کا خون بہانے کے ذریعے سے راز بازی حاصل ہوتی تھی۔ تو جو برا ذبح کیا جاتا تھا وہ برا مسیح کی نشانی تھا۔ مسیح خدا کا برا بن گئے اور آپ کے لیے اور میرے لیے صلیب پہ اپنا پاک خون بہا کے اپنی جان دے کے ہمارے گناہوں کی پوری قیمت چکائے۔ ان پہ ایمان لانے کے ذریعے سے ہم کو راز بازی حاصل ہوتی ہے اور نبیاں خدا کے برے کے بارے میں بات کرے جو دنیا کا گناہ اٹھانے والا ہے۔ اب ہم آیت 32 سے 36 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، مگر پترس اور اس کے ساتھی نیند میں بھرے تھے، اور جب اچھی طرح بیدار ہوئے تو اس کے جلال کو اور ان دو شخصوں کو دیکھا جو اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ جب وہ اس سے جدا ہونے لگے تو ایسا ہوا کہ پترس نے یسوع سے کہا، اے صاحب، ہمارا یہاں رہنا اچھا ہے، بس ہم 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک موسیٰ کے لیے، ایک ایلیا کے لیے۔ لیکن وہ جانتا نہ تھا کہ کیا کہتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہی تھا کہ بادل نے آ کر ان پر سایہ کر لیا، اور جب وہ بادل میں گھرنے لگے تو ڈر گئے، اور بادل میں سے ایک آواز آئی کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے، اس کی سنو۔ یہ آواز آتے ہی یسوع اکیلا پایا گیا اور وہ چپ رہے، اور جو باتیں دیکھی تھیں ان دنوں میں کسی کو ان کی کچھ خبر نہ دی۔ پیارے بھائی بہن، کلام بتاتا ہے کہ پترس اور ان کے ساتھیاں نیند میں بھرے ہوئے تھے۔ پترس اور ان کے ساتھیوں میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ تھی کہ مسیح کے ساتھ تو پہاڑ پہ جاتے تھے دعا کرنے کے لیے، مگر کتنا دعا کرتے تھے یہ تو میں نہیں بتا سکتا، مگر اتنا ضرور معلوم ہے یہ لوگ اپنا وقت سونے میں یعنی کہ نیند میں گزارتے تھے۔ مسیح اپنا وقت دعا کرنے میں گزارتے تھے، مگر یہ لوگ اپنا وقت نیند میں گزارتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی، یہ لوگ ایمان میں کمزور تھے اور مسیح کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ نہیں سکے۔ مگر مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد جب آسمان میں گئے اور خدا کے روح کو ان میں رہنے کے لیے بھیجے تو یہ لوگ اپنا وقت زیادہ تر دعا میں گزارنے لگے اور ساتھ ساتھ ایمان میں مضبوط ہوتے چلے گئے۔ آگے کلام بتاتا ہے کہ جب موسیٰ اور ایلیا جارج تھے تو پترس 3 ڈیرے لگانا چاہتے تھے، ایک مسیح کے لیے، ایک ایلیا کے لیے اور ایک موسیٰ کے لیے۔ مگر کلام پترس کے بارے میں یہ بتاتا ہے کہ انہوں یہ بات کو نہیں جان رہے تھے کہ انہوں کیا بول رہے ہیں۔ تو پترس میں ایک کمزوری یہ تھی کہ انہوں زیادہ بات چیت کرنا پسند کرتے تھے، کچھ نہ تو کچھ بولتے رہنا، یا انہوں اپنا منہ بند رکھنا تھا، مگر انہوں نہیں کرے۔
یہاں بھی انہوں کچھ بولنا چاہتے تھے، حالانکہ انہوں یہاں اپنا منہ ضرور کھولے، مگر یہ بات نہیں جانتے تھے کہ انہوں کیا بول رہے ہیں۔ کئی لوگ ہیں جو پترس کے ویسا نیک باتیں کرتے ہیں، مگر ان کو یہ بات کی خبر نہیں رہتی کہ ان لوگاں کیا بول رہے ہیں۔ تو یہاں پترس ڈیرے ڈالنے کے بارے میں صلاح دے رہے تھے، ایک مسیح کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے اور ایک ایلیا کے لیے، جو کہ موسیٰ اور ایلیا کو مسیح کے برابر کر دیتے ہیں۔ حالانکہ انہوں مسیح کا نام اپنے فہرست میں سب سے پہلے رکھتے ہیں، مگر پھر بھی ایسا کر کے انہوں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ موسیٰ اور ایلیا مسیح کے برابر ہیں۔ کئی لوگ جو مذہب کے بارے میں بتاتے ہیں، مسیح کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ انہوں بھی ایک مذہب بنائیں، مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح مذہب قائم نہیں کرے۔ انہوں سارے دنیا والوں کے گناہوں کے معافی کے لیے صلیب پہ اپنی جان دیے۔ انہوں دنیا کے منجی ہیں، اور اس لیے ہم مذہب کے ذریعے سے نجات نہیں پا سکتے۔ مذہب ہم کو گناہوں کی معافی نہیں دلا سکتا، صرف مسیح کے ذریعے سے ہم کو گناہوں کی معافی اور نجات ہے۔ ایک صاحب جو ہیں کئی مرتبہ یہ بولتے رہے کہ جب میں یسوع مسیح پہ ایمان لایا، میں مذہب سے چھٹکارا پایا۔ میرے بھائی، کئی لوگوں کو مسیح کو ڈھونڈنے کے لیے اپنے مذہب کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ ہوگا، اب ہم آیت 37 سے 43 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، دوسرے دن جب وہ پہاڑ سے اترے تھے تو ایسا ہوا کہ ایک بڑی بھیڑ اس سے آ ملی، اور دیکھو، ایک آدمی نے بھیڑ میں سے چلا کر کہا، اے استاد، میں تیری منت کرتا ہوں کہ میرے بیٹے پر نظر کر، کیونکہ وہ میرا ایک لوتا ہے، اور دیکھو، ایک روح اس سے پکڑ لیتی ہے، اور وہ یکایک چیخ اٹھتا ہے، اور اس کو ایسا مروڑتی ہے کہ کف بھر لاتا ہے، اور اس کو کچل کر مشکل سے چھوڑتی ہے۔ اور میں نے تیرے شاگردوں کی منت کی کہ اسے نکال دیں، لیکن وہ نہ نکال سکے۔ یسوع نے جواب میں کہا، اے بے اتحاد اور کجراؤ قوم، میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہاری برداشت کروں گا؟ اپنے بیٹے کو یہاں لے آ۔ وہ آتا ہی تھا کہ بدرو نے اسے پٹک کر مروڑا، اور یسوع نے اس ناپاک روح کو جھڑکا اور لڑکے کو اچھا کر کے اس کے باپ کو دے دیا، اور سب لوگ خدا کی شان کو دیکھ کر حیران ہوئے۔ لیکن جس وقت سب لوگ ان سارے کاموں پر جو وہ کرتا تھا تعجب کر رہے تھے، اس نے اپنے شاگردوں سے کہا۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ یہ لڑکا باپ کا ایک لوتا تھا اور بدرو کا شکار تھا۔ یہ لڑکے کو شفا کی ضرورت تھی، تو باپ پہلے اپنے لڑکے کو مسیح کے شاگردوں کے پاس لایا، مگر ان کے شاگرداں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکے۔ حالانکہ اگر دیکھا گیا تو ان کے شاگرداں جو ہیں مسیح کے پاس سے بدروں کو نکالنے کا اختیار حاصل کر چکے تھے۔ مسیح ان لوگوں کو اختیار دے چکے تھے، اور یہ شک کی بات نہیں ہے کہ ان کے شاگرداں یہ اختیار کا استعمال کرے، مگر کچھ نہیں ہو سکا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسا کئی کو ہوا کہ ان لوگاں بدرو کو کئی کو نہیں نکال سکے؟ میرے بھائی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے شاگردوں کے پاس اختیار تھا، مگر ایمان نہیں تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ جو دفتر میں کام کر رہے ہیں، وہ دفتر کا بڑا آپ کو 4 لوگوں پہ اختیار دیتا ہے اور بولتا ہے کہ یہ 4 کو تم سنبھالو، مگر آپ اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ یہ 4 لوگ میری بات سنیں گے کی یا نہیں کی، تو آپ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ آپ میں ایمان نہیں ہے۔ اس معاملے میں آپ اپنے آپ پہ بھروسہ یا اپنے اختیار پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس حالت سے آپ وہ 4 کا استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ 4 آپ کے بارے میں جان لیں گے کہ آپ ڈھیلے آدمی ہیں، اور اس کے بعد وہ لوگ آپ کے ڈھیلے پن کا فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کی بات نہیں سنیں گے، نہ مانیں گے آپ کی بات۔ آپ جو بھی حکم ان کو دیں گے، آپ کے حکم کو
نظر انداز کر دیں گے۔ مسیح کے شاگردوں کے ساتھ وہ چھوا، ان کے پاس اختیار تھا مگر ایمان نہیں تھا۔ پیارے بھائی بہن، ساری بائبل شریف ایمان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اگر ہمارے میں ایمان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ مسیح کو جب اپنے شاگردوں کے بارے میں پتا چلا تو فوراً ان لوگوں کو یہ بات سے جھڑکنے کو لگے کہ اے بے اتحاد اور کجراؤ قوم۔ تو یا مسیح ان لوگوں کے ایمان پہ اشارہ کرے اور ان لوگوں کو بتائے کہ ان کے ایمان کے کمی کی وجہ سے ان لوگاں وہ بدر کو نہیں نکال سکے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہمارے ایمان میں مضبوطی ہونا چاہیے۔ یہ ہوگا۔ اب ہم آیت 44 سے 48 تک پڑھیں گے۔ لکھا ہوا ہے، تمہارے کانوں میں یہ باتیں پڑی رہیں، کیونکہ ابن آدم آدمیوں کے ہاتھ میں حوالے کیے جانے کو ہے، لیکن وہ اس بات کو سمجھتے نہ تھے، بلکہ یہ ان سے چھپائی گئی تاکہ اسے معلوم نہ کریں، اور اس بات کی بابت اس سے پوچھتے ہوئے ڈرتے تھے۔ پھر ان میں یہ بحث شروع ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون ہے؟ لیکن یسوع نے ان کے دلوں کو خیال معلوم کر کے ایک بچے کو لیا اور اپنے پاس کھڑا کر کے ان سے کہا، جو کوئی اس بچے کو میرے نام پر قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے، اور جو مجھے قبول کرتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو قبول کرتا ہے، کیونکہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ تو یہاں مسیح اپنے شاگردوں کو بتانے کو لگے کہ انہوں آدمیوں کے حوالے کیے جائیں گے، مگر جب مسیح یہ بات بولے تو ان لوگ سمجھ نہیں سکے۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کلام اس کی وجہ بھی دیا ہے کہ مسیح کے شاگردوں کو یہ بات سمجھ میں کئی کو نہیں آئی۔ وجہ یہ ہے کہ کلام یہ بتاتا ہے کہ یہ بات ان سے چھپائی گئی۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم روحانی باتیں نہیں جان سکتے جب تک کہ خدا اپنے طرف سے ہم پہ ظاہر نہیں کرے گا۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ آپ کلام پڑھتے ہیں اور اس میں کے کئی باتیں آپ کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا آپ کے آنکھوں کو کھولنا ضروری ہے اس کے روحانی باتوں کو سمجھنے کے لیے۔ اس لیے جب ہم کلام پڑھتے ہیں، ہم کلام کو پڑھنے سے پہلے یہ دعا کرنا چاہیے کہ خدا تو میرے آنکھوں کو کھول تاکہ میں تیرے روحانی باتوں کو سمجھے۔ ویسا آگے کلام بتاتا ہے کہ مسیح کے شاگردوں میں بحث ہونا شروع ہوئی، آخر ان میں سے کون بڑا ہے؟ اگر ہم ان لوگوں کے زندگی میں دیکھیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ ان کے دل میں عہدے کی خواہش تھی۔ ان لوگ اپنے لیے ایک جگہ بنانا چاہتے تھے۔ خود غرضی بھی ان لوگوں میں کافی بھر گئی تھی، مگر مسیح ان لوگوں کے فطرت کو پڑھ لیے اور ان لوگوں کو بتائے کہ جو تم میں سب سے چھوٹا ہے وہی بڑا ہے۔ انسان کے خیالات اور مسیح کے خیالات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ انسان کا خیال یہ ہے کہ اگر انہیں عہدہ حاصل کرے گا تو بڑا بنے گا، مگر مسیح کا خیال یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ سب سے بڑا بنے گا۔ یہ جو ہے مسیح کے طرف سے ایک زبردست بات ہے، اور اگر ہم یہ بات پہ عمل کریں گے تو واقعی میں بڑے بنائے جائیں گے۔ میرے بھائی، میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ میرا سوال ہے، آپ اپنی طاقت سے بڑے بننا چاہتے ہیں یا مسیح کے طاقت سے بڑے بننا چاہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے طاقت سے بڑے بننے کی کوشش کریں گے تو خدا آپ کو وہاں سے گرا دے گا، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو چھوٹا کریں گے تو خدا کے طرف سے بڑے بنائے جائیں گے، اور جب خدا آپ کو بڑا بناتا ہے تو وہ عہدے سے آپ کو کوئی بھی نیچے نہیں کر سکتا، نہ نیچے اتار سکتا۔ میرے دوست، بڑپن کی بات اگر آپ کے دل میں پیدا ہو رہی ہے تو یاد رکھو وہ شیطان کے طرف سے ہے۔ اب ہم پڑھیں گے آیت 49 سے 62 تک، جو کہ یہ باب کے آخری آیتیں ہیں۔ لکھا ہوا ہے، یوحنا نے جواب میں کہا، اے صاحب،
ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدرویں نکالتے دیکھا اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ تیری پیروی نہیں کرتا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا کہ اس سے منع نہ کرنا، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ جب وہ دن نزدیک آئے کہ وہ اوپر اٹھایا جائے تو ایسا ہوا کہ اس نے یروشلم کے جانے کو کمر باندھی اور اپنے آگے خاصت بھیجے۔ وہ جا کر سامریوں کے ایک گاؤں میں داخل ہوئے تاکہ اس کے لیے تیاری کریں، لیکن انہوں نے اس کو ٹکنے نہ دیا کیونکہ اس کا رخ یروشلم کی طرف تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے شاگرد یعقوب اور یوحنا نے کہا، اے خداوند، کیا تو چاہتا ہے کہ ہم حکم دیں کہ آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں بسم کر دیں جیسا ایلیا نے کیا؟ مگر اس نے پھر کر انہیں جھڑکا اور کہا، تم نہیں جانتے کہ تم کیسی روح کے ہو، کیونکہ ابن آدم لوگوں کی جان برباد کرنے نہیں بلکہ بچانے آیا۔ پھر وہ کسی اور گاؤں میں چلے گئے۔ جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا، جہاں کہیں تو جائے میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ یسوع نے اس سے کہا کہ لومڑیوں کے بھٹ ہوتے ہیں اور ہوا کے پرندوں کے گھونسلے، مگر ابن آدم کے لیے سر دھرنے کی بھی جگہ نہیں۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا، میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا، اے خداوند، مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا کہ مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہت کی خبر پھیلا۔ ایک اور نے بھی کہا کہ اے خداوند، میں تیرے پیچھے چلوں گا، لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رخصت ہو آؤں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ جو کوئی اپنا ہاتھ ہل پر رکھ کر پیچھے دیکھتا ہے وہ خدا کی بادشاہت کے لائق نہیں۔ میرے دوست، میں خاص طور سے آپ کا توجہ آیت 57 اور 58 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں کلام بتاتا ہے کہ مسیح اور ان کے شاگرداں راستے پہ چل لیتے ہوئے جا رہے تھے، تو ایک آدمی مسیح کے پاس آیا اور یہ ظاہر کرا کہ مسیح جہاں جہاں جائیں گے انہیں ان کے ساتھ جائیں گا، مگر مسیح اس کو صاف صاف ظاہر کر دیے کہ پرندوں کے پاس گھونسلے ہیں مگر ان کے پاس سر ٹکانے کی بھی جگہ نہیں ہے۔ پیارے بھائی بہن، جو خدا یہ سارے کائنات کو اپنے منہ کے دم سے بنا، وہ خدا یہ انسان کے سامنے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے پاس سر ٹکانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ مسیح کا یہ جواب یہ ظاہر کرا کہ انہوں خود غریبوں میں جی رہے ہیں، یعنی انہوں خود غریبی میں جی رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آدمی مسیح کے پیچھے چلا کیا؟ لکھا ہوا تو نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے یہ آدمی مسیح کے پیچھے ہوگا۔ یہ ہوگا، کلام آگے یہ بتاتا ہے کہ ایک اور آدمی مسیح کے پیچھے ہونے کا فیصلہ کرا، مگر انہیں اپنے باپ کو گاڑنا چاہتا تھا۔ مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کئی لوگ یہ بات کو غلط طریقے سے لیے ہیں، یعنی کہ غلط طریقے سے سمجھے ہیں۔ مسیح جو ہیں یہ لڑکے کو اس کے باپ کو دفن کرنے سے روکنا نہیں چاہتے تھے۔ مسیح کا یہ مطلب نہیں تھا۔ یہ لڑکا یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کا باپ مرے تک اس کو اپنے باپ کا خیال کرنا ضروری ہے، یعنی کہ باپ زندہ رہے تک انہیں اپنے باپ کی دیکھ ریکھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ باپ مرنے کے بعد انہیں مسیح کے پیچھے ہو جائے گا۔ میرے بھائی، خدا کا حکم ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کا خیال کرنا اور مرے دم تک ان کی دیکھ ریکھ کرنا، مگر جب خدا کے حکم پہ عمل کرنے والی بات پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اگر ہم کو خدا یہ حکم کرتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے میرے پیچھے ہو جاؤ، تو اس وقت ہم اپنے ماں باپ کی صورت دیکھ کے نہیں رک جانا بلکہ خدا کے حکم پہ عمل کرنا۔ خدا تو ہم کو ایسا نہیں بولے گا،
لیکن اگر خدا ہم کو ایسا بولتا ہے تو ہمارے زندگی کا پہلا حصہ ہم اس کو دینا چاہیے اور ماں باپ کو نہیں، کیونکہ ہمارا خدا ہوتے ہوئے ہمارا پہلا حصہ ہونا چاہیے ہماری زندگی کا۔ ہماری محبت ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمارے خدا سے ہونی چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہاں ختم ہوا باب 9، اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ باپ کے بیچ کا خیال ہم کیا نکال سکتے ہیں؟ آخر خدا ہمارے سامنے یہ سارے باتیں کئی کو رکھا، آخر انہیں ہم کو کیا بتانا چاہتا ہے؟ انہیں ہم کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم یسوع مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے اس کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، کیا آج آپ یسوع مسیح پہ ایمان لا کے خدا کے ساتھ ذاتی طور سے رشتہ قائم کر کے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیں گے کیا؟ مرضی آپ کی ہے اور فیصلہ آپ کا ہے۔ خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے، اور چننا اور فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے آمین۔